खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड कितनी है, ये किन रूट से होती है, इसका वॉल्यूम क्या है, और पाकिस्तान क्या क्या ट्रेड करता है, अफगानिस्तान क्या ट्रेड करता है पाकिस्तान के साथ, और जो इलीगल ट्रेड है वो कितनी है, कैसे होती है। और फिर जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वो अगर अफगानिस्तान ईरान के साथ ट्रेड शुरू कर देता है तो क्या वो पाकिस्तान को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। जो चाबहार है ईरान की वो किस हद तक अफगानिस्तान को सर्व कर सकती है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ये ट्रेड की वजह से ये किस तरफ जाने लगे हैं। पाकिस्तान की ट्रेड अफगानिस्तान से बंद होने के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इस मामले में क्या सोचती है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड रही है 2024 में वो तकरीबन 1.5, पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की हैं वो 1.5 बिलियन डॉलर की हैं, और जो ओवरऑल ट्रेड रही है वो 1.99 बिलियन डॉलर की रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। 2023 में ये जो ट्रेड थी इसका वॉल्यूम था 1.14 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, अब नाजरीन मामला ये है कि ये जो ट्रांजिट ट्रेड है इसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रांजिट ट्रेड किस बला का नाम है, और वो जो स्मगलिंग में वो कैसे यूज होती है, उसका क्या किरदार है। लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में क्या ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान में वो ये हैं, वो उसमें सीरियल्स हैं, आटा वगैरह, शुगर, और शुगर की जो रिलेटेड कन्फेक्शनरीज हैं, वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की हम एक्सपोर्ट करते हैं। नमक है, सल्फर है, अर्थ स्टोन, प्लास्टर, लाइम एंड सीमेंट बहुत बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट है। एडिबल वेजिटेबल्स हैं, और खाने के फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और ये चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान से जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उसमें अंगूर हैं, कोयला है, और ड्राई फ्रूट है। ये चीज़ें हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड से। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, एप्टा इसको कहते हैं। इसके तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट है जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान की बंदरगाहों को इस्तेमाल करके जो चीज़ें हैं वो मंगवाएगा, और पाकिस्तान इस पर अफगानिस्तान से ड्यूटी नहीं लेगा, क्योंकि ये चीज़ें अफगानिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। सो पाकिस्तान की बंदरगाहें यूज़ होती हैं, उस पर ड्यूटी नहीं लगती। ऑब्वियसली शिपिंग चार्जेस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं वो लगते हैं, ड्यूटीज़ नहीं लगती हैं। सो वो पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट वहाँ से चीज़ें आती हैं, और फिर वो ट्रक्स के ज़रिए वो होती होती तोरखम और चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान के लिए जाती हैं। तो अगेन मैं क्लियर कर दूं कि इसके लिए ड्यूटी पे नहीं की जाती। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को ड्यूटी पे नहीं करता। इसमें जो इंश्योरेंस होती है या कह लें बैंक गारंटी होती है वो उसकी एक फीस होती है, शिपिंग फीस होती है, ये चीज़ें पे की जाती हैं। जो फेयर है यानी कि जो लॉजिस्टिक्स आप कर रहे हैं, ट्रक्स वगैरह आप रेंट कर रहे हैं, उसकी फीस पे होती हैं, लेकिन ड्यूटीज पे नहीं होती हैं। अच्छा, ये सामान पाकिस्तान से अफगानिस्तान कैसे जाता है? ये पोर्ट कासिम या कराची पोर्ट पर सामान उतरता है। उस सामान को उतरने के बाद जो कस्टम्स हैं वो उसको चेक करते हैं सामान को, और फिर उसको सील कर देते हैं। इसमें जीपीएस सील है, ट्रैकिंग इसकी स्टैब्लिश की जाती है, और इंश्योरेंस इसकी होती है। उसके बाद ये सामान चमन और तोरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान में एंटर हो जाता है। वहाँ पर अफगानिस्तान की जो कस्टम है वो उस पर ड्यूटी लेती है, क्योंकि ये फिर वो अफगानिस्तान में यूज़ होना है, वो ड्यूटी लेते हैं अपनी, और फिर वो सामान वहाँ पर उसकी सील खोल दी जाती है, यानी जो
پاکستانی کسٹمز نے سیل لگائی ہوتی ہے، اس سیل کو اوپن کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ سامان افغانستان میں انٹر ہو جاتا ہے. یہ ہے قانونی یا سیدھا یا کاغذی طریقہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، پاکستان کے لیے مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرکس ہیں، یہ جو سامان ہے، یہ افغانستان میں انٹر ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ یہ پورٹ سے لوڈ ہوا، پاکستان کسٹم نے اس کی سیل لگائی، یہ جی پی ایس ٹریکنگ پر ہے، اس کی انشورنس ہے، سب کچھ ہے. یہ ٹرکس کو یہ بارڈر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہاں پہ گھماتے رہتے ہیں اور وہاں سے اس کو اوپن کر کے اور وہ جو سامان ہوتا ہے اس کو پاکستان میں ہی واپس ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں جی ریورس اسمگلنگ یا بیک ڈور ری انٹری. اس میں فیک ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں. یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جس میں کہ ٹرک کو کاغذوں میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان انٹر کر گیا ہے. اس پہ سیل، وہ اسٹیمپ لگتی ہے، ڈاکومنٹ بنتا ہے، انٹری لگتی ہے، اس کی جو بھی ڈیوٹی پے ہوتی ہے، وہ کاغذات، سارے کاغذات بنائے جاتے ہیں، بٹ وہ سب فیک ہوتے ہیں. ایکچولی وہ ٹرک بارڈر کراس ہی نہیں کرتا افغانستان میں. وہ ٹرک وہیں پر کنٹینر جو ہے اس کو ان لوڈ کیا جاتا ہے اور وہ پھر پاکستان میں اسمگل کیا جاتا ہے. اچھا، یہ ریورس اسمگلنگ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب آپ امیجن کریں کہ ایک تاجر نے کپڑا، چائے، ٹائر، سگریٹس یا اس طرح کی کوئی اور چیز منگوائی ہے افغانستان کے لیے. اب پاکستان نے اوبیسلی اس سے ڈیوٹی چارج نہیں کی. وہ جو سامان ہے اس کو وہاں پر لے جایا گیا بارڈر پر افغانستان کے، اور وہاں سے اس کو واپس لے آیا گیا پاکستان میں فیک ڈاکومنٹس بنا کر. انٹری کی ایک سیل بھی لگائی جاتی ہے، اسٹیمپ بھی لگائی جاتی ہے کہ جی یہ انٹر ہوا ہے، اور اس کو ایک طرح سے ری ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. چونکہ اس کا خرچہ ہی نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ سامان پہ ڈیوٹی نہیں لگی. وہ اتنا سستا سامان ہے، وہ 50 روپے کا، اگر لیٹس اس پہ 50 روپے ڈیوٹی لگنی تھی تو وہ ڈیوٹی نہیں لگی 50 روپے. وہ انہوں نے 5 روپے یا 10 روپے کرپشن میں دیے، رشوت میں دیے، اور 60 روپے میں وہ سامان واپس پاکستان میں ہی آ گیا. تو یہ ہے وہ سلسلہ جہاں پر کہ یہ ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے. اچھا، یہ اب سامان کہاں جاتا ہے؟ یہ پاکستان میں یہ سامان جاتا ہے جی پشاور، باڑہ، کوئٹہ، تورخم کے نیچے والا بازار، کراچی، لکی سٹار، صدر، لاہور، ہال روڈ، شالمی، شاہ عالم مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، راولپنڈی، کمیٹی چوک، اسلام آباد، G9. یہ ان جگہوں پر جا کر پھر یہ سامان بیچا جاتا ہے. اوبویسلی جس طرح میں نے کو ایکسپلین کیا کہ یہ سستا سامان ہوتا ہے، اس پر ڈیوٹی پیڈ نہیں ہے، تو کوئی اس کی پرائز کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکتا. اچھا، یہ بھی ایک سوال ہے کہ افغانستان والے ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ان کو کیا فائدہ، وہ کیوں اس طرح کے کرتے ہیں؟ جی سب سے بڑا جو فائدہ ہے نمبر 1 وہ یہ ہے کہ اس میں مارجن میسو ہے. یعنی کہ وہ جو 50 روپے یا 60 روپے والی چیز ان کو پڑی ہے وہ پاکستانی مارکیٹ میں 150-200 کی بک سکتی ہے. میں اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. افغانستان میں اس طرح کی اکانومی نہیں ہے، اس طرح کا بائر نہیں ہے، اس طرح کی بائنگ پاور نہیں ہے، تو وہ پاکستان میں اس کو ری ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا اسمگل کر دیتے ہیں. تو وہ ان کو جو مارجن ملتا ہے وہ 100% کے قریب اس کا مارجن ہوتا ہے. سو اٹس اے ہیوج انسینٹیو فار دیم کہ وہ اس کو واپس پاکستانی مارکیٹ میں بیچیں تاکہ ان کو مارجن، بہت بڑا مارجن ملے. اور اس میں جو ٹرک مافیا ہے، جو کسٹمز کی جو کرپشن ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ لوگ اس سے، یعنی اگر یہ نہ ہو تو یہ لوگ کیا کمائیں گے؟ تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے جو بنا ہوا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا، پاکستان کو اس سے نقصان کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو کسٹم ڈیوٹیز ہیں وہ اربوں روپے کی سالانہ پاکستان نہیں لے سکتا اس سامان سے. آپ سمجھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ سامان جو آیا ہے وہ افغانستان کے لیے آیا ہے تو اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں لی گئی، لیکن وہ سامان یوز ہو رہا ہے پاکستان میں، سو اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی پے نہیں ہوئی. یعنی کہ اگر وہ پاکستان کے لیے وہ سامان منگوایا جاتا تو کسٹمز کی مد میں اربوں روپیہ ڈیوٹیز دینی پڑتی، تو پاکستان کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. دوسرا، اس پر FBR کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا. یعنی آپ کی جو انکم ہوئی ہے، جو دکاندار ہے، جو ٹریڈر ہے، جو ہول سیلر ہے، وہ جب سامان ایک منگواتا ہے لیگلی اور اس کو جب سیل کرتا ہے تو اس کو اس کی انوائس جنریٹ کرنی پڑتی ہے اور اس پر اس کی انکم ٹیکس بنتا ہے. FBR اس سے انکم ٹیکس نہیں لے سکتا. تیسرا، پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. یعنی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اب آپ کا اگر ٹائر بھی اس طرح آ رہے ہیں، چائے بھی اس طرح آ رہی ہے، کپڑا بھی اس طرح آ رہا ہے، آپ کے کھلونے بھی اس طرح آ رہے ہیں، آپ کے سگریٹس بھی اس طرح آ رہے ہیں،
تو جو لوکل پروڈیوسر ہے, جو انڈسٹری ہے, وہ تباہ و برباد ہو گئی, کیونکہ وہ کبھی بھی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اتنی چیپ پرائس کا آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ یعنی ایک چیز پاکستان میں 150 کی بک رہی ہے, ان کو وہ 60 روپے میں پڑی کرپشن وغیرہ رشوت وغیرہ پے کرنے کے بعد, تو وہ یہاں پر 100 روپے کی بیچ دیں گے. اب پاکستان میں وہ چیز بنانے میں 100 روپے لگ جائیں یا 150 روپے لگ جائے, تو وہ پاکستانی جو پروڈیوسر ہے وہ اس کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ اور پھر جو قانونی امپورٹر ہے, یعنی کچھ نہیں بھی یہاں پر پروڈیوس ہوتا, تو وہ جس نے ایکچولی امپورٹ کرنا ہے یہاں پر, پاکستانی جو امپورٹر ہے, وہ تو اس کا تو کام ہی ختم ہو گیا نا. کیونکہ ایک اسمگل شدہ چیز مارکیٹ میں موجود ہے جو اس کی جو مل رہی ہے 100 روپے کی, اور ایک قانونی طور پہ کوئی بندہ امپورٹ کرتا ہے اور اس پہ ڈیوٹی جب لگ جاتی ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے 175 روپے کی, وہ بیچنا چاہتا ہے اس کو 200 روپے کی. تو جو اسمگلڈ 100 روپے کی موجود ہے وہ 200 روپے کی کیسے بیچے گا؟ سو جو لیگلی کام کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی بندہ گیا, اس کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے. اور پھر جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ جو اسمگلنگ روٹ ہے یہ یوز ہوتا ہے دہشت گردی کے لیے اور ویپنز کے لیے اور ڈرگز کے لیے. سو اسی روٹ سے دہشت گرد بھی آتے جاتے ہیں, اسی روٹ سے ویپنز بھی آتے ہیں, اسی روٹ سے ڈرگز بھی آتی جاتی ہیں. سو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے, کھا رہا ہے, برباد کر رہا ہے. یہ ایک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو سلسلہ ہے, یہ کچھ لوگوں کو تو بہت امیر کر رہا ہے لیکن پاکستان کو بہت نقصان دے رہا ہے. اچھا, اب افغانستان کے پاس کیا متبادل راستے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں کہ یہ بتایا گیا, ملا برادر نے کہا اپنے تاجروں کو کہ 3 مہینے میں آپ پاکستان کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس بند کریں اور متبادل راستے اوپٹ کریں. اب متبادل راستے کیا ہے افغانستان کے لیے, اس کو بھی میں آپ کے ساتھ کھول کے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ہے جی ایران, چابہار پورٹ کا یہ ہے کہ چابہار پورٹ پہ سامان آئے, یہ آرڈر کریں, وہاں پر منگوائیں, جس طرح یہ کراچی اور پورٹ قاسم منگواتے ہیں, وہاں پر منگوائیں اور وہاں سے پھر افغانستان میں آئے. اب ادھر تھیوری میں یعنی کہنے کو تو یہ ہے, واقعی ان کے پاس ایک الٹرنیٹیو موجود ہے, لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ تو نہیں. اس کا جواب ہے کہ نہیں, یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا افغانستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ زیادہ مہنگا ہے, اس پر زیادہ وقت لگتا ہے, سڑکیں خراب ہیں, ایران پر پابندیاں ہیں, رشوت زیادہ ہے. تو دوسرا جو آپشن ان کے پاس ہے وہ ہے وسطی ایشیا کا, یعنی کہ ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان. تو ادھر کیا ان کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ پہلی تو میں آپ کو بات بتا دوں, وہ بھی سارے لینڈ لاکڈ ہیں, ان کے پاس بندرگاہ نہیں ہے. اچھا, وہاں پر سڑکیں لمبی اور مہنگی ہیں, ہر ملک کی اپنی ٹرانزٹ فیس ہے, سرد موسم میں راستے بند ہیں, ریلوے کنیکشن ابھی تک مکمل نہیں ہے, اور ان کسی کے پاس بھی سمندر نہیں ہے. یعنی یہ لینڈ لاک ایریاز ہیں, تو وہ ان کو کوئی بندرگاہ کی ایکسس وہاں پر نہیں مل سکتی ہے. تو جو آخری راستہ رہ جاتا ہے وہ پاکستان کا ہی ہے. اچھا, اب ایران کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو یہ جو میں نے ٹرانزٹ ٹریڈ کا کانسیپٹ سمجھایا ہے نا, اس کو آپ سوچیں کہ کیا ایران یہ الاؤ کرے گا افغانستان کو کہ چلو جی آپ مفت, نو ڈیوٹی, آپ ہمارا وہ راستہ استعمال کر کے لے جاؤ. ہم بڑے مہربان رہے ہیں. آپ سوچیں اس چیز کو کہ پاکستان ان سے کوئی ڈیوٹی نہیں لیتا رہا, ان کو ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کا رستہ دیا ہوا ہے کہ بھیا آپ آؤ اور ہمارے سے یہ پیسہ سامان ہمارے تھرو لے کر اپنے ملک میں لے جاؤ, تو کوئی بات نہیں. اب ایران ایسا نہیں کرے گا, ایران ان سے ڈیوٹی چارج کرے گا. وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ وہ ان سے ڈیوٹی چارج کرتا ہے تو یہ تو اس کو مطلب افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ان کو جو عادت پڑی ہوئی ہے, سوچیں وہ 50 روپے والی چیز کی 50 روپے میں ان کو مل جانا یا 60 روپے میں مل جانا, اپنی انہوں نے جو ڈیوٹی لگانی ہے, تو یہ ایران کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتے ہیں یہ کہ ایران کی طرف سے کسٹم ڈیوٹیز لگ گئی تو ان کو تو وہ چیز مہنگی بہت پڑے گی. تو جو اصل پیسہ جہاں پر یہ کماتے ہیں, یہ جو ری انٹری ہے, ری ایکسپورٹ ہے, وہ سارا کام تو بند ہو جائے گا. تو ان کی جو اکانومی ہے وہ چلتی ہی انہی چیزوں پر ہے. یہ آپ سمجھیں افغانستان میں اور ہے کیا. اور پھر ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ ہے ڈالرز کی اسمگلنگ. جو ڈالرز یہاں سے, انٹرنیشنل کرنسی جو یہاں سے پاکستان سے وہاں جاتی ہے, اس کی وجہ سے افغانی جو روپیہ ہے, جو ان کی کرنسی ہے, وہ سٹیبل ہے. یہ روٹس بند ہونے سے, اور اگر ہم نے ڈالرز کی جو اڑان ہے, جو اسمگلنگ ہے, اس کو روک لیا, تو پاکستان میں ڈالر کی پرائس کم ہو جائے گی اور افغانستان میں ڈالر کی پرائس بڑھ جائے گی.
یعنی افغانی کرنسی ڈیویلیو ہو جائے گی اور وہاں پر پھر مہنگائی کا ایک ایسا بحران آئے گا جس سے افغانستان کی چیخیں نکل جائیں گی. یہ جو ملا برادر کہتا ہے نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم دیکھ لیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ ان کو لگ پتہ جائے گا, ان کی آپ آنے والے دنوں میں چیخیں سنیے گا. اچھا تو ناظرین, اب یہ جو اس کو آپ جس طرح بھی سم اپ کر لیں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا ہے اس میں پاکستان کا نقصان ہے, لیکن اس کو آپ سمجھیں کہ جو ایک $1.5 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے افغانستان کو, اس میں یعنی جو ایکچولی چیزیں جا رہی ہیں وہ $1.5 بلین اور اس سے زیادہ بھی ہیں. یعنی کہ جو اسمگل ہوتی ہیں اس میں آٹا ہے, سیمنٹ ہے, اس میں ساری چیزیں جو ہماری چکن ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ اسمگل ہوتا ہے, اس پہ لو ڈیوٹیز ہوتی ہیں, لو پرائسنگ مارک ہوتی ہے, وہ ہمارے ہاں کرپشن بھی ہے, وہ سارا کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے. اور پھر جو دہشت گردی آ رہی ہے, جو ہمارے ملک میں تباہ و بربادی ہو رہی ہے, ہمارا ملک اس ترقی کو نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ جو افغانستان جڑا ہوا ہے اس نے ہمیں لے کے ہمارے جس کو کہتے ہیں نا گٹے گوڈوں میں بیٹھ گیا ہے, اس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا, ہماری اکانومی کو جکڑا ہوا ہے. تو یہ چیز اگر بند ہو جاتی ہے, یہ افغان ٹریڈ, تو اس کا ایونچولی لانگ رن میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. پاکستان اگر اپنا بارڈر کو مینج کر لیتا ہے اچھے طریقے سے تو پاکستان کو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا آگے چل کر. اور اس میں دیکھیں جو میں نے عسکری ذرائع ہیں یا حکومتی ذرائع ہیں ان سے جب میں نے اس بارے میں بات کی, ان کا میں نے پوائنٹ آف ویو پوچھا تو وہ بھی بڑے کلیئر ہیں اس چیز میں. ان کو لگتا ہے کہ دیکھیں ہم نے جو اس ٹائم ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ ہماری پرائیورٹی ہے. ان کی اس ٹائم پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ یہ $1.5 بلین کا ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں یا اس سے کچھ ہو جائے. دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ. دے تھنک کہ اگر یہ رک بھی گیا تو جو ہمارا جو چیزیں ہم جس سے نقصان اٹھا رہے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. یعنی لیٹس سپوز کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہو گئی اور پاکستان میں جو چیزیں ہیں وہ بننا شروع ہو گئی یا پاکستان کی چیزیں بکنا شروع ہو گئی, تو جو وائٹ اکانومی ہے اس میں ٹیکسز بڑھ جائیں گے, اس میں جو پاکستان چارج کر رہا ہے انکم ٹیکس اور باقی چیزیں ایف بی آر کی وہ بڑھ جائیں گی, بیکاز اوبویسلی ان کی سیل بڑھ جائے گی. ہماری جو لوکل فیکٹریز ہیں, آف کورس اس میں ایف بی آر کو اپنا سسٹم بہتر کرنا چاہیے, فیکٹریاں بھی چوری کرتی ہیں ان سے بھی ٹیکس چوری کے مد میں اپنی وہ ریکوری بہتر کرنی چاہیے. لیکن having said that, the thing is کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اس بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے. they are not too bothered about this. they say کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں ضرور کریں لیکن ہم لیگل ٹریڈ کریں. آپ اپنی طرف سے میک شور کریں کہ آپ کی طرف جو لوپ ہولز ہیں وہ ختم ہو اور آپ ہمارے ساتھ جو لیگل ٹریڈ ہے اس کو کریں, پیپر ٹریڈ کریں, ہمارے ساتھ یہ 2 نمبر والی نہ کریں معاملہ. سو اس کو سم اپ کرتے ہوئے ناظرین, یہ جو ملا برادر جو باتیں کر رہا ہے اٹس اے بلف. یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ریالٹی کیا ہے سارے معاملے کی. پاکستان سے یہ معاملہ اگر بند رہا 6 مہینے 10 مہینے سال تو افغانستان کے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی, وہ ان کا گریبان پکڑ لیں گے یہ طالبان کا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. اور جن لوگوں کو ایکچولی جنہوں نے پیسہ کمایا ہے, جو 2 نمبر طریقے سے کما رہے تھے, ان کا تو بیڑے گرک ہو جائے گا نا. مطلب وہ تو بہت ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے کیونکہ جو عام لوگ ہیں وہ تو مہنگائی کی وجہ سے ہوں گے نا. ایونچولی جب مہنگی چیز ہو جائے گی تو وہ ان کا گلا پکڑیں گے, تو یہ سچویشن ہوگی. سو لیٹس سی کہ یہ چیز کہاں جا کر رکتی ہے. لیکن میں نے کہا میں آپ کو اس کی جو ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز میک شیور دیٹ یو لائک دا ویڈیو اور چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.